बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील होने वाली है और फैसला कुन लम्हा आ चुका है। और इन दिनों में, बल्कि इन दिनों में भी और आने वाले दिनों में भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन पे और जिनकी पार्टी पे, जिनके कारकुनान पे, जिनके रहनुमाओं पे पिछले 15-16 महीने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, अब उनके हक में गवाहियां आने वाली हैं। गवाहियां कुछ आ चुकी हैं, कुछ गवाहियां आने वाली हैं और ये गवाहियां 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर से आएंगी कि किस तरीके से उनको जनाब बाजवा साहब ने ड्राइंग रूम में बुलाकर उनको और उनके हरकारों ने क्या क्या गुल खिलाए और किस तरीके से मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और तो और पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश किया गया। मौजूदा सियासी बहरान, आईनी बहरान, मुआशी बहरान, सहाफती बहरान, बुनियादी इंसानी हुकूक का बहरान, ये तमाम के तमाम बहरानों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाजवा साहब थे। ये गवाहियां अब अंदर से आएंगी और इमरान खान साहब की बेगुनाही भी साबित होगी। लेकिन उससे पहले एक और खेल शुरू हो चुका है, जो मैं आपको कहता हूं कि सियासी जल्जला आने वाला है, बल्कि सियासी जल्जले की इब्तदा हो चुकी है और उसका तबले जंग बजाया है जनाब मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और उनके साथ ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा ने। अब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब क्या करने लगे हैं, क्यों, किसके कहने पर, आखिर वो किसके माउथ पीस हैं? वो वजीर दिफा हैं और इस वक्त GHQ तमाम मुसल्लह फौज की जो मिनिस्ट्री है वो उनके मातहत है। लेकिन वो इंटरव्यूज में बजाय इसके कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान का जवाब दें, उनकी धमकियों का जवाब दें, वो उनकी धमकियों का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि कुछ सियासी इंकशाफात कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें मैं पिछले 2 व्लॉग में आपको बता चुका हूं, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। अब भी मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद मैं आपके साथ आऊँगा इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। असल मसला यह है कि इमरान खान साहब का प्लान क्या है, ये सारे ख्वाजा साहब क्यों कर रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि 15 महीनों में, 16 महीनों में इमरान खान साहब को ख़त्म करने में ये लोग नाकाम रहे हैं और उनका वोट बैंक, जो सारे का सारा प्लान था इनका, वो ख़त्म हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब को उतारा गया था मैदान में कि वो आएंगे और आके मुस्लिम लीग नवाज पे कंट्रोल हासिल करेंगे, पार्टी पे कंट्रोल हासिल करेंगे, मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब को जीरो करेंगे और उनका पार्टी पॉलिटिक्स से, इंतखाबी सियासत से कोई अमल दखल नहीं होगा। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वही पार्टी जो सियासी जागीर है वो मरीम साहबा की बजाय शहबाज शरीफ साहब उस सियासी जागीर को संभालेंगे, सियासी विरासत को संभालेंगे। ये हुआ था, यही एक एग्रीमेंट था जो ड्राइंग रूम में हुआ था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को तो ये नहीं पता था, नवाज शरीफ साहब को तो अंदाजा था कि उनके लिए भी आसानियां पैदा होंगी, उनको भी लाया जाएगा, वापस आएंगे वो। लेकिन वो तो एक अलग चैप्टर हो गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ क्या किया, वो एक अलग दास्तान है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ रही हैं। और 16 महीनों में अगर नवाज शरीफ साहब बाहर से वापस नहीं आ सके और अभी तक भी वापस नहीं आ सके, तो इसमें सबसे ज्यादा कसूर जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है, किसी और का नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या दीगर अनासर जो बाद में आएंगे। पहला इब्तदा जो है, इब्तदा भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से होगी और इख्तिताम भी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पे होगा कि वो अपने भाई को लाने में क्यों नाकाम रहे, अपनी पार्टी के कायद को लाने में क्यों नाकाम रहे और वो क्यों नहीं कुछ कर सके, क्योंकि वो अपने लिए तो उन्होंने बहुत सारी आसानियां पैदा कर ली, अपने तमाम मुकदमात खत्म कर लिए, 16 महीने की वजारत उज़्मा ज्वाइन कर ली, एंजॉय कर ली और उसके बाद अब अगला जो इख्तिदार का फेक है वो भी अपने लिए लॉबिंग शॉबिंग सिर्फ अपने लिए की और वो अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब को आउट किसने किया? इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब को इस तनाजुर में देखिए। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो आ गए हैं मैदान में और वो इंकशाफात कर रहे हैं और ये कोई नए इंकशाफात नहीं है और नई बात नहीं है, लेकिन अब वो एक और शरारत कर रहे हैं और वो शरारत ये कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सारी बातें बता भी दी, सब बातें कर भी दी और उसके बाद उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लेता, तो नाम नहीं लूंगा। और यही मंसूर अली खान साहब ने भी बताया कि उन्होंने नाम बताए हैं लेकिन मैं नहीं बता सकता। तो ये जो चीजें हैं ये किसकी वजह से और क्यों ललकारा जा रहा है, बुनियादी बात है। अब ख्वाजा आसिफ साहब का बारे में एक बात बता दूं कि इनके बाजवा साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, उन्होंने ही जितवाया था और बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात थे उनके ससुर की वजह से और ये गिरफ्तार भी हुए और अंदर भी जेल में भी इन्होंने बताया। अब एक नया इंकशाफ कर दिया कि मुझे जेल में फोन कॉल किसी के फोन पे फोन आया और उन्होंने मुझसे बात करवाई, मुझे वजारत उज़्मा की ऑफर की गई
کہ آپ ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے ذرا رک جائیں کہ ان لوگوں کی جو جیلیں تھیں وہ کیسی تھیں، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ان کی جیلیں یہ والی جیلیں نہیں تھیں جیسے علی محمد خان ہیں، شہریار آفریدی ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود رشید ہیں، اور جناب اعجاز چودھری ہیں سینیٹر ہمارے، اور اس کے بعد عالیہ حمزہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، فردوس شمیم نقوی ہیں۔ یہ والی جیل نہیں تھی ان کی۔ باقی بھی جتنی خواتین و حضرات اندر جیل میں پڑے ہیں یہ والی جیلیں نہیں تھی ان کی، اور نہ ہی ان کو اس طریقے سے گرفتار کیا گیا گریبان سے پکڑ کے ڈنڈے مار کے، نہ ہی اس طرح گرفتار کیا گیا، بلکہ ان کی جیلیں ایئر کنڈیشن تھیں، پورے کا پورا وہاں پہ سٹاف ملا ہوا تھا، نوکر چاکر تھے، کوکنگ تھی، کھانا تھا، سب کچھ تھا، تمام فیسلٹیز اویلیبل تھیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب والی جیل ان کی نہیں تھی، وہ جس طریقے سے ان کو جس حال میں رکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں جا کے ایئر کنڈیشن میں اترواؤں گا، تو ان کی جیلیں بھی ایئر کنڈیشن جیلیں تھیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب بہت برے، اور وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور وہاں پہ ملاقاتیں بھی بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے، وہاں پہ پلاننگز ہوتی تھی، وہ جیلوں میں پلاننگز ہو رہی تھی کہ حکومت کا تختہ کب لوٹنا ہے اور کیسے الٹنا ہے، یہ ساری باتیں وہاں پہ ہو رہی تھیں۔ اور پھر جس طریقے سے ان کو اٹھا کے باہر نکالا گیا وہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ تھی۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب اور ایک منتخب حکومت کو ایک تو ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے، اور دوسرا کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا جیلوں میں۔ تو اس لیے یہ سارا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہ ایکسٹینشن پہ جو ایکسٹینشن دی تھی باجوہ صاحب کو، اور جو ترمیمی بل منظور ہوا تھا وہ ایک بلینک چیک تھا مسلم لیگ نواز کی طرف سے، باجوہ صاحب کے لیے کوئی شرط عائد نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایک مزید انکشاف ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی، ان کا ایک پرابلم تو موجود ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے، نہ ہی یہ ایوان صدر میں بیٹھے زرداری صاحب بیٹھے ہوں وہ بھی قابل قبول نہیں ہیں، اور اگر دوسرے صدور صدر اسحاق خان ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، فاروق لغاری صاحب وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ ان کو قبول ہے ایوان صدر میں رفیق تارڑ مرحوم جیسے اور ممنون حسین جیسے، ان جیسے صدور ہیں، ادروائز ان کو کوئی قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ زرداری صاحب جب تھے اس وقت بھی انہوں نے ایوان صدر کو جا کے دروازوں کو ٹھڈے مارے تھے، اور یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی ان کو پسند نہیں ہے، لہٰذا نہ ہی چیف جسٹس صاحب ان کو پسند ہے اور نہ ہی جوڈیشری پسند ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نوکر چاکر ہیں، اور یہی حال جو ہے مسلح افواج کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ تو بہرحال اب ان کا خیال یہ تھا، جو میں سمجھاؤں، ان کا خیال تھا کہ کیونکہ آرمی چیف ہم نے اپوائنٹ کیا ہے اور یہ آرمی چیف ہمارا ہے اور یہ ہمارے تابع ہوں گے، اور نواز شریف صاحب نے چونکہ نواز شریف صاحب نے یہ سارا کچھ کیا تھا تو ان کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کی جائیں گی، اور ان کو اٹھا کے لندن سے اٹھا کے ان کو ایوان اقتدار میں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ ظاہر ہے ایک سسٹم ہے، ایک دنیا ہے، ایک اویئرنیس ہے، اور پھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اعلیٰ عدلیہ، میڈیا، ان سب کی موجودگی میں اور عدلیہ ڈٹ گئی، اور پھر یہ ہے کہ اندر خانے ان کا آخر کون سی فرمائش ہے جو نہیں پوری کی ہوگی، جس کی وجہ سے اب یہ آرمی چیف کی طرف دوڑ پڑے ہیں اور ان کو میلائن کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں یہی اسی کے اندر ہی ساری کہانی چھپی ہوئی ہے کہ کیا ہوا ہوگا تو وہی ہوا ہوگا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یو اے سے سعودی عرب، سعودی عرب سے یو اے، اور یو اے سے یورپ آ گئے، یورپ سے لندن آ جائیں گے، تو اور تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور کیا ہونا ہے۔ تو لہٰذا چیزیں کچھ ہیں جس کی وجہ سے اب آنے والے دنوں میں اس کی دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کی کس طریقے سے یہ انفولڈ کیسے ہوتا ہے۔ اصل ہے کہ یہ انفولڈ کیسے ہوگا، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بجائے اس کے کہ بھارت کے وزیر دفاع کو جواب دیں، ان کو جواب نہیں دے رہے، بلکہ وہ ہماری مسلح افواج کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، وہ ان کو الجھا رہے ہیں، مختلف قسم کے میسیجز دے رہے ہیں پراکسیز کے ذریعے کہ جناب ہم پھر یہ کریں گے، ہم پھر وہ کریں گے، وہی پرانے والا سٹائل ہے۔ بہرحال یہ تو ایک طرف کی کہانی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کو جیل میں کہا گیا، جی مجھے جیل میں کہا گیا کہ آپ کو ہم وزیر اعظم بناتے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو آپ ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، تو جیلوں میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس حد تک، وہ ابھی تک انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ عمران خان صاحب کو ایک بات بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا، ان کو انٹیلیجنس بیورو والے بتاتے رہتے تھے۔ ڈی جی انٹیلیجنس بیورو ڈاکٹر سلمان تھے،
وہ ان کو بتاتے رہتے تھے, ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے تھے خان صاحب کو کہ آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا. خان صاحب کو مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک دفعہ ملاقات ہوئی, تو اس وقت نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو چکی تھی جیل میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, تو ملاقات ہو چکی تھی. تو خان صاحب نے مجھ سے پوچھا, تصدیق کی تھی کہ کیا ایسا کچھ ہوا ہے, اور میں نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے آئی بی نے بتایا ہے اور آئی بی کی یہ رپورٹ ہے, تو آپ کے پاس کیا ہے. تو اس طرح کی باتیں ان تک پہنچی رہتی تھیں, لیکن وہ اعتبار کرنے والے آدمی تھے. اور اب وہ ساری کی ساری گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہیں عمران خان صاحب کے حق میں کہ جناب یہ جو رجیم چینج ہے یہ بہت عرصے سے, کیونکہ ٹھیک 9 مہینے کے بعد ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا عمران خان کو حکومت سے نکالنا کیسے ہے, لیکن وہ کووڈ آ گیا, کووڈ کی وجہ سے دنیا ہی بدل گئی, اس میں سے سرخرو ہوئے. ان کا خیال تھا کہ شاید کووڈ میں ہی یہ مارے جائیں گے اور ان کی حکومت کولیپس کر جائے گی, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ بہت اچھا, نہ صرف کولیپس تو کیا کرنا تھا, ایسا سروائیو کیا کہ دنیا کے لیے رول ماڈل بن گیا پاکستان. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. پھر انہوں نے پچھلے شبر زیدی صاحب, اس کا جواب آ چکا ہے, اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسد عمر صاحب نے اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے, پہلے ذرا وہ سن لیں اسد عمر صاحب کیا کہتے ہیں. یہ بات ہوئی ہے آپ کی معذرت سے شبر زیدی کے ساتھ, معذرت سے میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے. بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. میرے پاس ایسی نہ کوئی فون کال آئی. میں نے آپ کو اتنی تفصیل سے بتایا کہ جب کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں بولوں گا. اور آپ وہ کہہ رہے ہیں 3 دن پہلے پتا کیا ہوا تھا ماریا, میں واشنگٹن سے واپس آیا تھا, آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ختم کر کے آیا تھا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا. یہ پاکستان کے میڈیا نے بڑی تفصیل سے رپورٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد جب حفیظ شیخ صاحب آئے تو اس کے یونس داگا صاحب ہوتے تھے فائنانس سیکرٹری. بہت مشہور یہ خبر کہ یونس داگا نے پرائم منسٹر کے پاس جا کے کہا کہ اسد عمر واشنگٹن میں اس سے بہتر ٹرم پہ فائنل کر چکے تھے ڈیل, تو ہم زیادہ کنسیشن اب کیوں دے رہے ہیں. تو ویریفیکیشن وہاں سے بھی مل سکتی ہے کہ ہماری آئی ایم ایف سے ڈیل ہو چکی ہے. 8.7 ارب ڈالر کے ہمارے پاس ذخائر موجود ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہماری فائنل ہو چکی ہے. کیوں میں کہوں گا کہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے, پتہ نہیں شبر بھائی کو کیا یاد رہا. جو دوسری بات انہوں نے کی یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے یہ شوکت ترین صاحب جس طرح سے معیشت چلاتے رہتے تو اس کے نتیجے میں آپ کی پارٹی کو 5% ووٹ بھی نہیں ملنا تھا. جب بھی اگر آپ کی حکومت آرگینک طریقے سے جاتی, جب مکمل کرتی اپنی ٹرم, جس طرح سے معیشت کے لیور جو تھے وہ اس وقت انڈیکیٹ کر رہے تھے, تو آپ کی سیاست تو ختم ہو جانی تھی. اچھا, اب آخر کی آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ حکومت ہماری چلی کیسے. شروع میں کس طریقے سے ہم نے ایک وہ بحران جو بیرونی ہمارا خسارہ تھا, جب ہمیں حکومت ملی پی ڈی ایم سے, مسلم لیگ نون سے, تو وہ 33% زیادہ بڑا خسارہ تھا معیشت کے حجم کی نسبت سے جو ہم نے چھوڑا ان کے لیے. اس کے باوجود صورتحال کیا تھی, آپ کی 5.8% پہ ایک سال معیشت نے گرو کیا, پھر اگلے سال 6.1% میں گرو کیا. آپ کی ایکسپورٹس جو مسلم لیگ نون کے 5 سال دور حکومت کے اندر بڑی کیا کم ہو گئی تھی, ان میں اس 4 سال کے عرصے کے اندر 8 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. آپ کی جو ریمیٹنسز تھی جو باہر سے تفصیل نظر پاکستان کے پاس آتا ہے, اس میں 12 ارب ڈالر سے زیادہ اضافہ ہوا. آپ کی جو صنعتیں ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ یعنی 10% سے زیادہ, تقریباً 12-12.5% کے قریب اس کے اندر گروتھ ہو رہی تھی. آپ کی زراعت کے اندر جو منافع کمایا گیا ان 2 سالوں کے اندر پاکستان کا تاریخ سے سب سے زیادہ ہے. پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ اس وقت یہ بات یہ کلیم وہ کیوں کر رہے ہیں. چلیں لیٹ می آسک یو دس کوسچن, اگر اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں, پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے. تو دیکھیں میں ان کی طرح قیاس رائے نہیں کرنا چاہتا, تو اس کا جواب تو وہ دیں گے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. آخری چیز جو پرفارمنس کی نا, پھر انہوں نے بات کو کی کہ ہم دیوالیہ ہو جاتے. آخری 2 چیزیں صرف میں آپ کو بتا دوں. مہنگائی 13.4% پہ عمران خان چھوڑ کے گئے تھے اور وہ مہنگائی 36.4% کے اوپر پہنچی, تقریباً 3 گنا زیادہ بڑھ گئی پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر. تو ووٹ اس کو کتنا ملتا. اور آخری میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ بیرونی قرضوں کے اوپر جو خطرہ ہوتا ہے دیوالیہ ہونے کا, وہ 5% سے بھی کم تھا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہمارے پاس. تو میں سیاست سے الگ ہٹ کے, کیونکہ شبر زیدی جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہے, تو کیونکہ وہ ٹیکنوکریٹ ہے, میں ٹیکنیکل جواب دے رہا ہوں کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے ہماری حکومت کے پہلے سال کے بارے میں اور ہماری حکومت جو ختم ہوئی تھی, وہ دونوں دعوے جو ہے وہ حقیقت کی بنیاد پہ, ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی بنیاد پہ کوئی جواز نہیں رہا. یہ ساری صورتحال آپ نے اسد عمر صاحب کا جواب سن لیا, اور اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کے میں اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ پی ٹی آئی کا دفاع کر رہے ہیں اور عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں. شبر زیدی صاحب کو کس نے لانچ کیا بہت اچھی طرح پتہ ہے. شبر زیدی صاحب آپ نگراں حکومت میں آنا ہے, اور نگراں حکومت میں اگر کوئی جگہ مل جائے تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو رگڑا لگایا جائے گا تو ہو سکتا ہے ان پہ جو ہے نظر پڑ جائے, نظر التفات پڑ جائے, اور وہ نگراں کابینہ میں کہیں شامل ہو جائیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے لوز بال کی ہے. آئی تھنک, میرا خیال ہے کہ لوز بال کی ہے. بہرحال عمران خان صاحب بھی اس سے ساری چیزوں سے ہٹ کے, عمران خان صاحب نے 14 اگست کو ایک بھرپور قسم کی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے. پاور شو کا اعلان کیا ہے 14 اگست کو. ملک بھر میں ہر تحصیل, ہر ضلع میں ایک وسیع البنیاد بہت بڑا وہ سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے, اور یوم آزادی پارٹی کو محرک کیا ہے کہ پارٹی سطح پہ یوم آزادی منائیں گے. اب دیکھنا ہے کہ 14 اگست کو ان کو روکا جاتا ہے یا نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.